हम शुरू कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो है वो सूरह तौबा जो है वो कंप्लीट की, और आज जो है वो हम सूरह हुजरात शुरू कर रहे हैं। तो शुरू में जो है वो थोड़ा सा मैं इंट्रो दोबारा दे दूं कि हम जो है वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तफ़हीमुल कुरान से ही ये लेके चल रहे हैं पूरा सिलसिला, और उसका ही एक कहना चाहिए कि हासिल मुताला या उसमें से ही मेरे सारे तकरीबन नोट्स हैं जो कभी हम उससे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं तफसीर से, और कभी मैं वो नोट स्लाइड्स में ले आता हूँ, लेकिन है तफसीर से ही सारा ही। तो सबसे पहले तो इस सूरा के नाम के हवाले से, ये सूरा जो है वो सूरा हुजरात क्यों कहलाती है। तो इसमें जो एक आयत में इन्नल लज़ीना युनादूना का मिन वराइल हुजरात जो लिखा है, इससे माखूज है। मुराद ये है कि वो सूरत जिसमें लफ्ज हुजरात आया है। ज़माना नज़ूल, तो किस वक्त ये सूरत नाजिल हुई, ये बात रिवायात से मालूम होती है कि सूरत के मज़ामीन भी इस बात की तायीद करते हैं, यानी उनसे भी यही बात पता चलती है कि ये मुख्तलिफ मौके पे जो ये सूरत नाजिल हुई है, और इसमें अक्सर अहकाम मदीना तैयबा के आखिरी दौर में नाजिल हुए हैं। मसलन आयत 4 से मुताल्लिक मुफस्सिरीन का बयान है कि ये तमीम बनी तमीम के बारे में नाजिल हुई थी, और जिनके वफद आकर अजवाज मुताहरात के उजरों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना शुरू कर दिया करते थे। और तमाम सीरत की कुतुब में इसका जो वफद की आमद का सिलसिला है वो 9 हिजरी है। तो ये एक तो वाक़या ये है अहम, जिसकी वजह से इसका ज़माना नज़ूल ये बताया जाता है। दूसरा जो है वो आयत नंबर 6 जो है, उसके मुतालिक हदीस में बकसरत रिवायत से मालूम होता है कि ये वलीद बिन उक़बा के बारे में नाजिल हुई थी, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी मुस्तलक के ज़कात वसूल करने के लिए भेजा था। और ये बात मालूम है कि वलीद बिन उक़बा फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए। तो ये तो इसका सियाक़ व सबाक़ है, यानी जो आप यूँ समझ लें कि किस दौर में कब ये सूरत नाजिल हुई। अब हम थोड़ा सा मजीद इसके मज़ामीन के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो मौजू है, मुसलमानों को इन आदाब की तालीम देना है। मौलाना मदनी ने लिखा है कि अहले ईमान की शायान शान है। इब्तदाई 5 आयात में अदब सिखाया गया है कि इन्हें अल्लाह और उसके रसूल के मामले में किस तरह का मामला मलहूज रखना चाहिए। फिर ये हिदायत दी गई है कि हर खबर पर यकीन कर लेना और इस पर कोई कार्रवाई कर गुजरना मुनासिब नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स या गिरोह या कौम के मुतालिक तुम्हें कोई इत्तला मिले तो गौर से देखना चाहिए कि खबर के मिलने का जरिया काबिल एतमाद है या नहीं, यानी मोतबर जराए से और तहकीक कर लें, यानी आप इंट्रोगेट कर लें सही तरह कि ये बात जो है वो ठीक है या नहीं है। इसके बाद ये है कि अगर किसी शख्स अ, मतलब इसके बाद बताया गया है कि अगर किसी मामले के वक्त मुसलमानों में दो गिरोहों में आपस लड़ पड़े तो क्या सूरत इख्तियार करनी चाहिए। फिर माशरती बुराइयों का जिक्र है। मुसलमानों को इन बुराइयों से बचने की ताकीद कही गई है जो इज्तमाही जिंदगी में फसाद बर्पा करती हैं, यानी जो आपके सोशल जो मतलब इंटरेक्शन है उसमें किस तरह के मामलात को देखना है। तो सबसे पहले कि दूसरों का मजाक नहीं उड़ाया जाए, यानी हम देखते हैं कि आजकल हम भी बाज़ औक़ात इसमें मुब्तला होते हैं कि एक दूसरे का ठट्ठा उड़ाना, किसी को लेके और उसके ऊपर ताने कसना, उसके बुरे नाम रख देना, बदगुमानी करना। बदगुमानी यानी आप किसी के लिए बस सोच लें कि ये बैड है, ये इसके बारे में गलत ही परसेप्शन रखें। फिर दूसरों के हालात के बारे में खोज करना, यानी आप जो है वो किसी के ताक में लगे रहें, किसी के पर्सनल चीजों में जो है वो घुसें और मालूम करने की कोशिश करें कि वो क्या करता है, क्या चल रहा है, उसका ये मामला कैसा हुआ, उसका वो मामला, इस तरह की चीज। फिर लोगों की पीठ पीछे बुराई करना जिसको हम गीबत कहते हैं, यानी उनके बारे में आप जो है वो गीबत करना, और इससे जो है वो, तो ये सारे अफ़ाल हैं जो खुद ब खुद गुनाह भी हैं और माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं, यानी हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर इससे बहुत ज्यादा मामला खराब होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है वो इनका नाम ले लेकर इन सारी चीजों का, अब जो हम आयत पढ़ेंगे, तो इनको हराम करार दे दिया। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हलाल और हराम सिर्फ वो नहीं है जो खाने पीने का हराम और हलाल है, बल्कि अहकामात, मामलात, ताल्लुकात के बारे में भी है, और इसको भी हम सबको यानी बशमूल मेरे
اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، تو اگر میں ان میں مبتلا ہوتا ہوں یا ہم اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم سے اللہ تعالیٰ اس کی باز پرس کرے گا. یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے. پھر اس سے آگے قومی اور نسلی امتیاز، یعنی آپ جو ہے وہ اپنی ذات اور اپنے قبیلے یا اپنے خاندان یا اپنی برادری یا اپنی کوئی بھی ایسی چیز کہ آئی بلونگ ٹو دیٹ نوبل فیملی، تو میں جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ کوئی ہوں. یا جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ریس کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو وائٹ ہیں، یا ہم تو جو ہے وہ سید ہیں، یا ہم تو جو ہے اردو بولنے والے تو بڑی ہماری تو تہذیب ہے، ہم تو لکھنؤ سے یا دلی سے یا فلاں جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ تو جاہل اوجڑ ہیں فلاں علاقے کے لوگ، تو یہ تو ان کو تو تمیز نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یعنی اپنے شرف پہ غرور کرنا، یعنی تمام قسم کے نسلی امتیازات، یعنی آپ کے پاس اپنی ریس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ آئیڈینٹی ایسی رکھ کے اور کہیں کہ جی یہ جو ہے نا میری شان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ضرب لگائی، یعنی اس کو بالکل کل کیا ہے کہ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ چیزیں صرف مولانا نے لکھا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ لوکل آپ کے فسادات پیدا کرتی ہیں، یعنی قوم اور قبیلوں میں ہی نہیں، خاندانوں میں ہی نہیں، بلکہ یہ عالمگیر فساد پیدا کرتی ہیں، انٹرنیشنل جو ہے نا وہ. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ میں حالات ہیں، جو نیوزی لینڈ میں واقع ہوا تھا، جو آسٹریلیا میں واقعات ہوتے ہیں، یا اور یورپ میں اور مختلف جگہوں پہ ریس کی بنیاد پہ جو ہے وہ لوگوں کو کل کرنا اور قتل کرنا، اور پھر اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بتانا کہ جی وی آر دا سپریم. اور اس طرح جیسے یہودی ہیں یہ بھی یہی کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی یہودیوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہر ایک کو قتل کریں اور وہ کریں. تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ خاندان اور قبیلوں کے اوپر آپ نے غرور نہیں کرنا، اور دوسرے کو کمتر سمجھنا اور اپنی بڑائی بتانا اور اس دوسروں کو گرانا نیچے، یعنی ان کو لوअر دکھانا. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے معاشرے میں ظلم بڑھتا ہے، اس کی بدولت جو ہے وہ ان ایکولیٹی ہوتی ہے، اور پھر آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ظلم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی آیت میں فرما کر اس ساری برائی کی جڑ کاٹ دی، اور تمام انسان ایک ہی اصل سے پیدا ہوئے ہیں. اور قوموں اور قبیلوں میں کس لیے تقسیم کیا گیا ہے؟ Why all these differences? Because of just to get introduce yourself، یعنی تعارف کے لیے، اللہ علیہ تعارف. مطلب میں اپنا تعارف یہ بتاؤں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، تو میرا یہ انٹروڈکشن ہے جسٹ. اٹس ناٹ اینی تھنگ کہ میں کہوں کہ یار میں سپریم ہوں اس کی وجہ سے، یا میرا خاندان بہت بڑا ہے. تو یہ سب چیزیں، تو تمام قسم کی فوقیت، یعنی ایک دوسرے کے اوپر آپ کہیں کہ میں اس سے بڑھتر ہوں یا میں اس سے بڑا ہوں، اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. صرف فضیلت کس چیز کو قرآن نے بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہے، ڈرتا ہے، اس کی ذات کے اوپر عمل کرتا ہے ان ساری چیزوں. پھر آگے آخر میں لوگوں کو بتایا کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، ان پر ان کا فرما بردار ہونا، یعنی اوبیڈینٹ مسلم، اور سرنڈر کر دیں. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اپنے آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز کو سرنڈر کر دیں. آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کا اپنی سوچ سب کچھ ختم ہو جائے، بلکہ آپ وہ چیز ماننے کے لیے تیار ہوں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے. تو صدق دل سے، یعنی بائی ہارٹ آپ اس کو قبول کریں، اور پھر ایکشن ہو، یعنی عمل میں نظر آئے کہ جو ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں. پھر آگے جو آیات ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ حقیقی مومن وہی ہیں جو یہ روش اختیار کرتے ہیں، یعنی جو یہ سب کچھ مانتے ہیں وہ ہیں، اور جو دل سے تصدیق کرنے کے بعد اقرار کرتے ہیں اور پھر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو نظر آئے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ رویہ کوئی احسان نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو. یہ تو مطلب اسلام تو ہر ایک قبول کر لے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایکشن ہونا چاہیے. تو معاشرے میں ان کے ساتھ مسلمانوں، کوئی بھی مسلمان ہو جائے، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ وہی رویہ رکھنا ہے کہ جو ہر ایک مسلم کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اگر وہ دل سے اسلام قبول نہ کرے اور اس کا عمل ایسا نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن نہیں قرار پا سکتا، چاہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کتنا ہی مسلمان ہو. اب ہم جو ہے وہ پہلا رکوع اس کا اسٹارٹ کر لیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں اگر یہ کمپلیٹ ہو گیا، ورنہ کچھ ٹائم میں ہم کوشش کریں گے کہ بہت لمبا نہ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أنكم فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم یہ میں نے آپ کے سامنے پہلا رکوع تلاوت کیا سورہ حجرات کا. اب ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو, اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو, نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. جو لوگ رسول اللہ کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے اور تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ, مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کے لیے تمہارے لیے اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راسترو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل سے صلح کرا دو اور انصاف کرو اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات درست کرو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. صدق اللہ العظیم. یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ رکھ دیا. اب ہم اس کو ایک ایک جو حاشیہ ہے جس کو مولانا نے تفسیر دیا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر, اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. تو وہ پیش قدمی نہ کرو سے ایک بنیادی یہاں پر ایمان کا ایک اولین یعنی فرسٹ اور فورموسٹ کہہ لیں اس کو ہم, ایک تقاضا ہے. یعنی آپ سے ایمان جو چیز مانگتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے. تو جو شخص اللہ اور رب اور اس کے رسول کو اپنا ہادی اور رہبر مانتا ہو, یعنی وہ یہ مانتا ہو کہ انہی سے مجھے ہدایت لینی ہے
गाइडेंस मैंने उनसे लेनी है, और ही इज द ओनली लीडर, और फिर जो है वो इस अकीदे के अंदर सच्चा हो, तो उसका रवैया ये कभी नहीं हो सकता कि वो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले पर इकदाम रखे मीन्स के मूव फॉरवर्ड, यानी आप आगे आगे चल रहे हो, आपसे कहा जा रहा हो कि मुझे फॉलो करें, आप फॉलो नहीं कर रहे बल्कि आगे चल रहे हो। तो इसके ऊपर सख्त तरीके से बताया गया कि ये कोई आसान मामला नहीं है, इसको संजीदा लेना है। किस बात को? कि आपको अपनी राय और अपने ख्याल, यानी आपका जो ओपिनियन हो और आप कहते हो कि मैं तो ये समझता हूँ, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर मुकद्दम रखना है, यानी वो फोरमोस्ट होगा, आपने उसको फॉलो करना है। और आप अपनी कोई आजादाना राय नहीं कायम कर सकते कि जिस मामले में रसूल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला बता दिया। अब इनके फैसले जो है वो आदमी को खुद कर डाले, इसके बगैर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है या अल्लाह ताला क्या फरमाता है या इसमें क्या हिदायत दी गई है। तो ये सब जो है ना, इसके लिए अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेशकदमी ना करो। पेशकदमी ना करो से क्या मुराद है? यानी आप उनसे आगे ना चलो, मुकद्दम बनो। मुकद्दम मीन्स फॉलोअर बनो, लीड करने की कोशिश ना करो, ताबे बनकर रहो, यानी आप सरेंडर करें उस चीज के आगे, आप अपना न चलाएं कि मैं आई एम समथिंग, कि मैं अपनी चीज खुद करूं। तो ये इरशाद अपने हुक्म में सूरह अहज़ाब में भी आ चुका है, आयत 36 में। इसमें एक कदम आगे, उससे आगे ये कहा गया है। वहां क्या फरमाया गया था कि जिस मामले में सूरह अहज़ाब में फरमाया गया कि जिस मामले में अल्लाह का फैसला आ जाए, उसमें किसी मोमिन को अख्तियार नहीं है कि वो खुद से कोई फैसला करे। और यहाँ क्या फरमाया गया है कि अहले ईमान के मामलात में पेशकदमी करके बतौर खुद फैसले नहीं कर लेने चाहिए, यानी आप आगे से बढ़ जाएं और खुद से कोई डिसीजन कर लें। नहीं, आपको क्या करना है, रूल क्या होना चाहिए कि आप देखें कि अल्लाह ताला के नबी ने, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया इस मामले में, और फिर उस पर वो डिसीजन लें। तो अल्लाह, यानी पहला रूल क्या है कि अल्लाह ताला की किताब, और दूसरा क्या है कि आपकी सुन्नत, इसमें क्या हिदायत मिलती है। और फिर उसके बाद फिर ये आगे स्टेजेस हम देख लेते हैं। तो ये हुक्म मुसलमानों के महज इनफरादी मामला तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इज्तमाही मामलात में भी, यानी अगर आप स्टेट के तौर पे इस्लाम का एक निज़ाम नाफिज हो तो वहां पर भी ये जो है ना, इसका इतलाक है, यानी ये आपको वहां पे भी फॉलो करना है। तो यहाँ पे मौलाना लिखा है कि दर हकीकत ये जो है वो इस्लामी आइन की बुनियादी दफा है, यानी इस्लाम का आप जब निफाज करेंगे तो ये एक बहुत बेसिक किस्म का उसकी शिक है कि जहां पर मुसलमानों की हुकूमत आज़ाद हो सकती है, ना अदालत ना पार्लियामेंट, बल्कि उसको अल्लाह ताला की चीज़ों को फॉलो करना है। मसनद अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा में ये रिवायत सही सनदों के साथ मंकूल होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत मुआज बिन जबल को यमन का हाकिम अदालत बनाकर भेजा, तो आपने पूछा कि तुम किस चीज के मुताबिक फैसले करोगे। उन्होंने अर्ज किया किताबुल्लाह के मुताबिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो अगर किताबुल्लाह में मामला ना हो तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ देखूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप इसमें भी कुछ ना मिले आपको, तो उन्होंने अर्ज किया कि फिर मैं खुद इज्तिहाद करूंगा। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखकर फरमाया शुक्र है इस खुदा का जिसने अपने रसूल के नुमाइंदे को वो तरीका इख्तियार करने की तौफीक बख्शी जो इसके रसूल को पसंद है। ये अपने इज्तिहाद पर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को मुकद्दम रखना, हिदायत हासिल करने के लिए सबसे पहले उसकी तरफ रुजू करना है। सही है। तो ये यानी जो मुसलमान जज एक गैर मुस्लिम जज के दरमियान वजह इम्तियाज है, मौलाना ने लिखा है। वो हदीस वहां खत्म हुई, उसके बाद फिर की मौलाना ने लिखा कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कौन सी चीज करती है कि मुसलमान जज जो है वो किताबुल्लाह और किताब रसूल, रसूलुल्लाह की सुन्नत को मुकद्दम रखेगा। इसी तरह कानून साजी के मामले में भी कतई तौर पर मुत्तफिक अलैह है कि अव्वलीन माखिज कानून खुदा की किताब है, उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और फिर पूरी उम्मत का इजमा है। पूरी उम्मत का इजमा यानी जिन पांच बातों पर वो मुत्तफिक हो, और इन दोनों के खिलाफ या इनसे आज़ाद होकर कोई भी फर्द उम्मत में कयास और इज्तिहाद नहीं कर सकता। आजकल हम ये फितना भी देखते हैं कि कुछ लोग खड़े होते हैं और अपना फितना देने की कोशिश करते हैं। तो इससे आगे फिर जो आयत है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। तो अल्लाह ताला और उसके रसूल से ये बात जहन में रहे कि अल्लाह ताला जो है वो हर फर्द की नीयतें जानता है, और आप जो है वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला का खौफ रखें जहन में। सही है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि लोगों जो ईमान लाए हो अपनी आवाज नबी वसल्लम की आवाज से बुलंद ना करो, और नबी के साथ ऊंची आवाज में बात किया करो जिस तरह तुम आपस में बात करते हो, एक दूसरे से करते हो आपस में बात। इसके बारे में मौलाना लिखा है कि ये वो अदब है जो रसूल सल्लम
کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو سکھایا گیا تھا. اس کا منشا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور بات چیت میں اہل ایمان کو انتہائی احترام ملحوظ رکھیں. کسی شخص کی آواز آپ کی آواز سے بلند تر نہ ہو. آپ سے خطاب کرتے ہوئے لوگ یہ نہ بھول جائیں کہ وہ کسی عام آدمی یا اپنے برابر والے سے بات کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کو مخاطب کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ عام آدمیوں کی گفتگو نہ کرنی چاہیے، بلکہ ایک نمایاں فرق ہونا چاہیے کہ کسی طرح اونچی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام نہ کریں. اب مولانا نے لکھا ہے کہ یہ ادب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، لیکن بعد کے زمانے والوں کو بھی یہ اصول ایک خاطر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، آپ کی مجلس ہو، تو وہ ایک ادب اور احترام، جب آپ کا ذکر ہو، آپ کی کوئی حکم سنایا جائے یا آپ کی حدیث بیان کی جائے تو وہ ادب کے ساتھ رہیں اور اس میں اپنی آواز اور وہ اونچی نہ کریں. اس کے علاوہ اس آیت سے یہ ایما بھی نکلتا ہے کہ لوگوں کو اپنے بزرگ اشخاص کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی چاہیے. مطلب ایک تو یہ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، یہ عام کسی فرد کے لیے نہیں ہے، لیکن اس سے ایک ادب ہمیں سیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں جو لوگ بڑے ہوں، بزرگ ہوں، جو ہمارے دینی رہنما ہوں، جو علماء دین ہوں، جو جن کا ایک خاص مقام ہو، تو ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے. لیکن یہ بات ایک عام سی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی بزرگ سے بات کرے تو اس طرح بولنا چاہیے کہ دوستوں اور عام آدمیوں کے سامنے بولتا ہے اس طرح نہ بول. دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ان کے لیے کوئی احترام موجود نہیں اور وہ انہیں عام آدمی سمجھتا ہے، کوئی فرق نہیں سمجھتا. تو یہ تھوڑا سا اس سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے، اور یہ مولانا نے تفسیر میں لکھا ہے، مولانا مدیر میں. اب اس سے آگے جو آیت کا ٹکڑا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. تو اب یہاں پر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقام بتایا جا رہا ہے. یعنی اس سے ارشاد معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ذات رسول اللہ کی عظمت کیا ہے اور آپ کا مقام کیا ہے. اور رسول پاک کے سوا کوئی شخص، خواہ کوئی کتنا ہی قابل احترام ہو، بہرحال یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ بے ادبی خدا کے ہاں سزا کی مستحق. یعنی ہم ایک بے ادبی تو اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی عام آدمی کی اگر کوئی ادب میں کمی کرے تو وہ قابل سزا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں حکم فرما رہا ہے کہ اچھا اس عام آدمی کے لیے یہ مولانا نے لکھا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بدتمیزی کہلائے گی، خلاف تہذیب حرکت ہوگی. یعنی آپ کہیں گے اس کو کہ یار یہ بہت بدتمیز ہے، بیڈ مینرز ہیں اس کے، یہ وہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا سی بھی کمی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی عمر بھر کی کمائی غارت ہو سکتی ہے، یعنی اس کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ کا احترام دراصل اس خدا کا احترام ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے احترام میں کمی خدا کے معنوں میں احترام میں کمی. یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ رسول کی ذات خدا کے برابر، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے بنائے ہوئے رسول کی توہین کر رہے ہیں تو آپ نعوذ باللہ انڈائریکٹلی خدا کی توہین کر رہے ہیں. تو یہ اس میں بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے ادبی جو ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے. پھر آگے آ رہا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. اچھا، اس کی تشریح یہ ہے کہ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورے اترے ہیں اور ان کی آزمائشوں سے گزر کر جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے دلوں میں فی الواقع تقوی موجود ہے، وہی لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول کا ادب اور احترام رکھتے ہیں. اور اس سے ارشاد خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ جو دل رسول کے احترام سے خالی ہے وہ در حقیقت تقوی سے خالی ہے. اور رسول کے مقابلے میں کسی کی آواز کا بلند ہونا محض ایک ظاہر اور بد تہذیبی نہیں بلکہ باطن میں تقوی نہ ہونے کی علامت. یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ آواز بلند ہونے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجلس میں بات کر رہے تھے تو کوئی آپ سے بڑا بول رہا ہو، بلکہ اس کے بالواسطہ یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچی، آپ کی بات پہنچی، اور ہم کہیں نعوذ باللہ کہ یہ بات تو نہیں، میری بات اس سے زیادہ افضل یا بڑی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایک اہم پہلو ہے. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جن لوگوں سے آپ کو صحبت رہی اور جو اسلامی اہداف اور تہذیب یافتہ تھے، جن کو پتہ تھا کہ کیسے ڈیل کرنا ہے، تو وہ تو آپ کے اوقات کا یعنی ٹائمنگز کا خیال رکھتے تھے، اور ان کو پورا احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں کس قدر مصروفیت زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کو تھکا دینے والی مصروفیتوں کے دوران لازماً کچھ وقت آپ کے آرام کے لیے ہے.
اور کچھ وقت آپ کی اہم مشغولیتوں کے لیے ہے، اور پھر آپ کی خانگی یعنی ایک پرسنل لائف بھی ہے، اور اس کے معاملات پر بھی آپ کو توجہ دینی ہے. تو اس لیے وہ آپ سے ملاقات کے لیے اس وقت حاضر ہوتے تھے جب آپ باہر تشریف فرماؤ، یعنی آپ مسجد نبی میں کسی نماز کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس حاضر ہوتے اور بات چیت کرتے. اور پھر اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ پھر انتظار کرتے، اگر کسی شدید ضرورت کے تحت آپ باہر نہ آئیں تو پھر زحمت دیتے تھے آپ کو کہ آپ آ کے نوک کریں، یعنی آپ سے کہیں کہ بھئی آپ سے کچھ کام. لیکن عرب کے ماحول میں جہاں لوگوں کو کسی شائستگی کی تربیت نہ ملی تھی، بار بار ایسے یوں کہہ لیں کہ مطلب بد تہذیب لوگ کہہ لیں، مولانا نے لفظ لکھا انگھڑ. انگھڑ مطلب جن کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی، جن کو کچھ سکھایا نہیں گیا، وہ آپ سے ملاقات کے لیے آ جاتے تھے، اور پھر جن کا تصور یہ تھا کہ دعوت اللہ اور خلق خدا کا کام کرنے کے لیے ان کو کسی وقت بھی، یعنی ان کو آرام آرام کا کیا حق ہے، بس وہ تو نبی ہیں تو ان کے پاس ہر وقت پہنچ جائیں. اور وہ پھر کسی بھی وقت آدم کے اور اس کے یعنی یہ اپنا فرض سمجھ لیں کہ جب ہم جائیں تو وہ ہمارے لیے نکل کے آئیں اور ملنے کے لیے ہر وقت ایکٹیو موجود ہوں بس. تو اس تماش کے لوگوں میں عموماً اطراف عرب سے آنے والے بعض لوگ تھے، ایسے ناشائستہ لوگ بھی ہوتے تھے کہ جو آپ سے ملاقات کے لیے تو آتے، کسی خادم کو اندر اطلاع کروانے کی بھی زحمت نہیں کرتے، یعنی کسی کو، یعنی میسج کسی کے تھرو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے ان سے کہہ دیں یا کسی سے. اور بلکہ ازواج مطہرات کے حجروں کے ارد گرد جو ہے نا وہ خود ہی چکر کاٹ کر اور آپ کو پکارتے پھرتے تھے. تو اس سے اس طرح کے متعدد واقعات حدیث میں صحابہ کرام سے روایت ہیں. تو ان سے کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طبیعت پہ بڑا برا گزرتا تھا، لیکن آپ ایک بڑی حلیم اور بہت ہی یوں کہہ لیں کہ مرسیفل قسم کی پرسنالٹی تھے. تو آپ جو ہے نا وہ کبھی ان کو ڈائریکٹ خود منع نہیں کرتے تھے. تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مداخلت فرمائی، اور ان ناشائستہ طرز کے عمل کرنے والوں کے لیے آپ نے یہ ہدایت دی کہ جب وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں تو آپ کو موجود نہ پائیں تو پکار پکار کر بلانے کے بجائے صبر کے ساتھ بیٹھ کر اس وقت کا انتظار کریں کہ جب آپ خود ان سے ملنے کے لیے تشریف لائیں تو پھر آپ ان سے ملاقات کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آگے اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی اب تک جو تم سے کچھ ہوا، یعنی اس کی تشریح یہ ہے کہ آئندہ اس غلطی کا اعادہ نہ کرو، اور پچھلے غلطیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا اور رحم کرنے والا ہے، اور ان لوگوں سے کوئی مواخذہ نہ کرے گا کہ جو رسول کو اس طرح اذیت دیتے تھے. یعنی اس حکم آنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں، پچھلی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. پھر آگے آئے تھے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان. اب اس آیت میں اکثر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معید کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس کا قصہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک قبیلہ تھا بنی مصطلق، مسلمان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کو بھیجا، ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ جائیں ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے آئیں. یہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کسی وجہ سے ڈر گئے اور اہل قبیلہ سے ملے بغیر مدینہ واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. مطلب انہوں نے کوئی سیلف اپنے ہی کوئی خوف پیدا کر لیا اور اس کی بیس پہ جا کے کہہ دیا کہ انہوں نے تو زکوٰۃ دی نہیں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. تو حضور نے یہ خبر سن کر سخت ناراض ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ روانہ کریں. بعض روایت میں ہے کہ آپ نے وہ دستہ روانہ کر دیا تھا اور بعض میں یہ ہے کہ روانہ کرنے والے تھے. بہرحال اس پر سب بات متفق ہیں کہ بنی مستلق کے سردار حارث بن درہ، ام المومنین حضرت جویریہ کے والد تھے، وہ اس دوران خود ایک وفد لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں، یعنی وہ پہنچے ہی نہیں تھے وہاں. تو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ دینے سے ہم کیا انکار کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں اور ہم جو ہے وہ قتل کا بھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا اور ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. تو وہ خود لے کر زکوٰۃ جو ہے وہ آئے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ اس قصے کو امام احمد، ابن حاتم اور طبرانی وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے. اور حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ یہ پورا قصہ بیان تو اسی طرح ہوا ہے مگر اس میں ولید کے نام کی تصریح نہیں ہے. کچھ روایات میں ولید کا نام نہیں ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ نام کے ساتھ. تو اس نازک موقع پر جب ایک بے بنیاد خبر پر اعتماد کر لینے کی وجہ سے ایک عظیم الشان غلطی ہوتے ہوتے رہ گئی. یعنی ایک مسلمانوں کا قبیلہ تھا جو مسلمان ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خلاف ایک لشکر بھیجتے جو ان سے لڑتا اور پھر جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا. تو اور اس پہ کوئی بڑا فیصلہ بھی ہو سکتا تھا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی خبر جو تمہیں دی جائے اور بڑی اہمیت کی خبر ہو
تو مولانا نے تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لفظ یوز ہوا ہے نبا، اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی اہم یعنی جس کے معاملے میں کوئی بڑا نتیجہ ہو سکتا ہو، تو اس کے لیے پھر آپ جو ہے وہ قبول کرنے سے پہلے خبر لانے والا آدمی کیسا ہے اس کے بارے میں معلومات لے لیں. اگر وہ کوئی فاسق شخص ہو، یعنی جس کا ظاہر حال کو بتا رہا ہو کہ وہ اس کے اعتماد کے لائق نہیں ہے، تو اس کی دی ہوئی خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک شرعی قاعدہ ہے، یعنی اس سے ایک اسلامک لا نکلتا ہے کہ ہے بہت وسیع، تو لیکن اس میں یہ ذہن میں رہے کہ یہ عام معاملات کے لیے نہیں ہے. جیسے اس کی روح سے مسلمانوں کی حکومت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی شخص کے یا گروہ کے بارے میں کوئی کارروائی کرے اور مخبروں کو ان کے پیچھے لگا دے اور سیرت پر بھروسہ کے لائق نہ ہو. تو یعنی جن کی لائف جو ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو، ان کی خبروں پہ اعتماد نہ کریں. اسی قاعدے کی بنا پر بہت سے محدثین نے علم حدیث میں جرح و تعدیل کا ایک فن ایجاد کیا. جرح و تعدیل یعنی اس کی انٹروگیشن آپ کہہ لیں. تو ان لوگوں کے حالات کی تحقیق کریں جن کے ذریعے سے آپ کی نسلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہنچی ہیں، اور فقہ نے قانون شہادت میں یہ اصول قائم کیا ہے کہ کسی ایسے معاملے میں کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہے کہ انسان کوئی حق عائد ہوتا ہے، فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے. لیکن جو عام قسم کے معاملات ہیں، ڈیلی یوز کے معاملات ہیں، ان میں اگر کوئی آدمی ایسا آپ کو خبر دے تو اس میں اطمینان کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بات میں نے پہلے بتا دی کہ نبا کا لفظ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ خبروں کے لیے. تو اب جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر پہ گئے اور کوئی خادم آیا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی اتنا بڑا کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، فاسق ٹائپ کا، یا مطلب اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، لیکن اس معاملے میں آپ اس پہ رلائی نہیں کریں گے کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ خبر غلط دے رہا ہو، وہ کہے کہ آ جائیں صاحب خانہ نے بلایا اندر. تو اس طرح کے معاملات میں یا چھوٹی موٹی چیزوں میں جو ہے وہ آپ اس پہ رلائی کر سکتے ہیں. بلکہ معاملہ اسی طرح مولانا نے لکھا ہے کہ اہل علم کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ جن لوگوں کا فسق جھوٹ اور بدکرداری نوعیت کا نہ ہو بلکہ فساد عقیدے کی بنیاد پر وہ فاسق قرار پاتے ہوں، تو ان کی شہادت بھی قبول کی جا سکتی ہے. یعنی کوئی جھوٹا نہ ہو اور ایسے تو محض عقیدے کی خرابی جو ہے نا، ان کی روایت قبول کرنے میں مانع نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہم نے اس کی تشریح دیکھ لی. اب دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کیا آتا ہے کہ خوب جان رکھو تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں، اور اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود مشکلات میں ہو جاؤ. یہ بات تھوڑا سا سیاق و سباق، یعنی اس کے جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس کے سراؤنڈنگ کی آیات سے بھی اس کی تشریح ہوتی ہے. یہی بات اور بہت سے مفسرین نے بھی لکھا ہے، مولانا نے لکھا ہے کہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ مفہوم سمجھا ہے کہ بنی مستلق کے معاملے میں ولید بن عقبہ کی دی ہوئی اطلاع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوجی اقدام کرنے سے تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوئے. آپ نے کہا کہ ویٹ کیا جائے، تھوڑا سا دیکھا جائے اس معاملے کو. لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس پہ کافی سخت موقف کیا اور آپ سے کہا کہ نہیں، اس پہ لازمی ایک فوجی کارروائی ہونی چاہیے اور فوری طور پہ جو ہے وہ چڑھائی کر دی جائے. تو ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ تم اس بات کو بھول گئے ہو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ ہیں، اور یہ تمہارے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں اور تم سے زیادہ جانتے ہیں. تو تمہارا یہ چاہنا کہ سارے معاملات میں ہماری رائے کو مقدم رکھا جائے، یعنی ہم جو کہیں بس وہی کیا جائے، تو یہ تمہارے لیے سخت بیجا جسارت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اور اس طرح تمہارے کہنے پر عمل اگر کیا جانے لگے تو بہت سارے معاملات میں غلطیاں ہوں اور اس کا پھر تمہیں بعد میں خمیازہ بھگتنا پڑے. تو رہنمائی کا حق یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول کو یہ بات ذہن میں رکھے، اور اگر لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح کریں تو یہ غلط. آگے کہا جا رہا ہے کہ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کے لیے تمہارے لیے دل پسند فرما دیا، کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں. مطلب یہ کہ پوری جماعت مومنین کی یہ غلطی نہیں تھی، کچھ لوگ تھے جو کر رہے تھے اور جن سے یہ غلطی سرزد ہوئی، تو اور اپنی خام رائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلانا چاہتے تھے. لیکن پوری مومنین کی جماعت ایسی نہیں تھی، بلکہ وہ رائے راست پر قائم تھے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دین پہ صحیح چل رہے تھے. تو اس آیت کے دو حصے ہیں. ایک میں یطیعکم فی کثیر من امر کا خطاب ہے، یعنی پوری جماعت نہیں تھی. پہلی بات تو یہ کہ جو کہہ رہے ہوں کہ بنی مستلق پر جو ہے وہ چڑھائی کر دی جائے.
वलाकिन अल्लाह, दूसरा है कि वलाकिन अल्लाह हब्बबा अलैकुम, यानी खिताब आम सहाबा से है जो रसूल सल्लम के सामने अपनी राय पर इसरार कर रहे थे, और उनकी राय ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी इसमें वो करें। तो यानी बल्कि उन सहाबा से जो इसरार नहीं, सॉरी मैं थोड़ा सा कुछ गलत पढ़ गया, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि इसका खिताब आम सहाबा से है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी राय पर इसरार करने की जसारत कभी ना करते थे, बल्कि आपकी रहनुमाई पर एतमाद करते हुए हमेशा आपकी रविश, इताअत की रविश पर कायम रहते थे, जो कि ईमान का तकाजा है। तो इससे ये नतीजा नहीं निकलता कि जिन्होंने अपनी राय पर इसरार किया था वो ईमान की मोहब्बत से खाली थे, बल्कि इससे जो बात यहाँ पर तशरीह करना मकसद है कि ईमान के तकाजे की तरफ इनका दिल जो है वो थोड़ा सा यानी इनसे गलती हो गई थी, जिसको जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपनी राय पर इसरार करना था। इसके लिए अल्लाह ताला ने पहले इनको इस गलती पर और फिर इनके बुरे नतीजे पर मुतरमा फरमाया, फिर ये बताया कि सही ईमानी रविश क्या है और सहाबा की जमात को किस तरह चलना चाहिए, और बहुत से लोग इस पर कायम भी। और अल्लाह अलीम व हकीम है, यानी अल्लाह का ये फजल व एहसान कोई अन्नी बांट नहीं है, ये नेमत उज़्मा जिसको दे दे, बल्कि हिकमत की बुनियाद पर देता है, और जो उसका मुस्तहिक होता है उसको वो देता है। तो ये किसी का इस्तेकाक नहीं है कि वो कहे कि जी मुझे हिदायत मिली। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर अहले ईमान में से दो गिरोह आपस में लड़ जाएं तो उनके दरमियान सुलह कराओ। तो यहाँ पर एक बात ये समझे कि यहाँ ये नहीं फरमाया कि दो गिरोह आपस में लड़ें, बल्कि फरमाया जा रहा है कि दो गिरोह आपस में लड़ जाएं। यानी ये अल्फाज खुद ब खुद बता रहे हैं, मौलाना ने लिखा है ये बात कि मुसलमानों में लड़ाई आपस के ग्रोह में कोई मामूल की बात नहीं है, इट्स नॉट वेरी कॉमन कि आप लड़ते हो मुसलमान आपस में। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा मौका हो जाए तो फिर क्या करना है? तो उस सूरत में दो तरीके, वो तरीकाकार क्या हो वो इख्तियार करने का बयान बताया जा रहा है कि और मजीद भी देखें कि यहाँ पर जो अरबी जो कुरान की आयत है उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो फिरके के बजाय ताइफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ताइफा अरबी जबान में एक छोटे फिरका बड़े ग्रोह के लिए, ताइफा छोटे ग्रोह के लिए इस्तेमाल हो जाता है। यानी ये बताया जा रहा है कि बहुत छोटे से मामले में या मुसलमानों की बड़ी जमातें इसमें मुब्तला होने की तवक्का नहीं की जा सकती, कुछ छोटे ग्रोह आपस में लड़ सकते हैं, तो वो हो जाए तो आगे क्या किया जाए। तो अब कहा जा रहा है कि तो इनके दरमियान सुलह कराओ। यानी हुक्म ये है कि तमाम मुसलमान हैं जो इन दोनों ग्रोहों में शामिल ना हो, और ये सब लोग जो हैं वो सुलह कराएंगे, इनके दरमियान सुलह की कोशिश करना मुमकिन हो। दूसरे अल्फाज में अल्लाह ताला के नज़दीक मुसलमानों का ये काम नहीं है कि इनको अपनी मिल्लत के दो ग्रोहों में आपस में लड़ रहे हैं और वो बैठे रहें और इनकी लड़ाई का तमाशा देखते रहें, बल्कि अफसोसनाक सूरत हाल जब पैदा होती है कि तमाम अहले ईमान को इस पर बेचैन होना चाहिए। ये सूरत हाल पैदा हो तो तमाम अहले ईमान को बेचैन होना चाहिए, और जिसके बस में जो भी कोशिश है वो कोशिश कर डाले और उनको तलकीन करे कि इन्हें खुदा से डराए कि भाई, और बासर लोग जो फरीकैन के जिम्मेदार आदमियों में से जाकर मिलें और जो लड़ाई का सबब था, जो जो रीजन था उसको मालूम करें, और अपनी हद तक उनकी कोशिश करें कि इनके दरमियान मुसालहत हो जाए और ये लड़ाई खत्म हो। फिर आयत है कि फिर अगर इनमें से एक गिरोह दूसरे गिरोह से ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह का हुक्म मान की तरफ पलट आए। तो यानी आपने कोशिश कर ली, मुसलमानों ने सारी एफर्ट्स कर ली, अब ज्यादती करने वाला जो है वो नहीं मान रहा, तो जो ज्यादती करने वाला है उसको ये नहीं कि आप छोड़ दें कि वो ज्यादती करता रहे, बल्कि उसके खिलाफ लड़े। ये मुसलमानों का फर्ज है, ताकि जो है वो फरीकैन में सुलह कराने की कोशिशें तो नाकाम हो चुकी, तो आप जो ज्यादती कर रहा है और जो हक पर उसका साथ दिया जाए और ज्यादती करने वाले के खिलाफ लड़ा जाए। इस लड़ाई का चूंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो इसलिए ये वाजिब है और जिहाद के हुक्म में आता है। इसके बेशुमार इस फितने में यानी इसका शुमार इस फितने में नहीं है कि जिसके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक हदीस है कि इसमें खड़ा रहने वाला चलने वाले से और बैठ जाने वाला खड़े रहने वाले से बेहतर है, बल्कि ये फितने के दौर का नहीं बल्कि आम हालात का है, क्योंकि इस फितने से मुराद तो मुसलमानों के वो बायमी लड़ाई है जिसमें फरीकैन अज़बियत और हमियत जालिया और तलब दुनिया के लिए लड़ रहे हो, और दोनों में से कोई भी हक पर ना हो। सही है, तो ऐसी लड़ाई जो है ना वो फितना है, उसमें नहीं, बल्कि ये लड़ाई जो ज्यादती वाले गुरोह के मुकाबले में बरसर हक गुरोह की हिमायत के लिए लड़ी जाए, तो ये फितने में हिस्सा लेने का मामला नहीं है। तो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की जाए, तमाम फुक़हा इसके वाजिब होने पर मुत्तफिक हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा
اس کے واجب ہونے پر کوئی اختلاف نہ تھا اس میں. یعنی ایسا معاملہ ہو تو یہ لازمی ہے امت پہ کہ وہ ان کی صلح کروائے، نہیں مانے تو پھر جو ظالم ہے اس کے خلاف لڑے. بلکہ بعض فقہا نے اسے جہاد کا بھی افضل قرار دیا ہے، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنا پورا زمانہ خلافت کفار سے جہاد کرنے کے بجائے باغیوں سے لڑتے ہوئے صرف کیا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کوئی شخص اس بات پر استدلال کرے کہ حضرت علی ان لڑائیوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور بعض دوسرے صحابہ نے حصہ نہیں لیا تھا تو وہ غلطی پر ہے. ابن عمر خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دل میں کسی بات پر اتنی زیادہ کھٹک نہیں جتنی اس آیت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق باغی گروہ سے جنگ نہ کی. زیادتی کرنے والے گروہ سے قتال کرنے کا حکم لازماً یعنی یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کے خلاف ہتھیاروں سے جنگ کی جائے اور ضرور اس کو قتل ہی کیا جائے، بلکہ اس سے مراد طاقت کا استعمال کر کے اس کو اس کی زیادتی کو روکا جائے. اصل مقصد ہے کہ اس کی زیادتی کا ازالہ ہو، لازمی نہیں ہے کہ اس کو قتل ہی کیا جائے. اس مقصد کے لیے جس طاقت کا استعمال کرنا ناگزیر ہو اسے استعمال کرنا چاہیے، اور جتنی طاقت کا استعمال کافی ہو اس پر کم استعمال کرنی چاہیے. اور اس حکم کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو طاقت استعمال کرنے میں زیادتی کا ازالہ کرنے پر قادر ہوں. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی خود بھی کھڑا ہو کے سب کچھ کرتا پھرے، بلکہ مسلمانوں کے ایسے گروہ کے جو وہ رکھتے ہیں، اتھارٹی رکھتے ہیں چیزوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کی یعنی حاشیہ نمبر 15 جو اس میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باغی زیادتی کرنے والے گروہ کو بغاوت کی سزا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کے حکم کی طرف پلٹنے پر مجبور کرنے کے لیے. یعنی جو لڑائی آپ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں. تو اللہ کے حکم سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کے روح سے جو حق بات ہو اسے یہ باغی گروہ قبول کر لینے پر آمادہ ہو جائے، اور جو طرز عمل اس میزان حق کی روح سے زیادتی قرار پاتا ہے اس کو چھوڑ دے. اور یوں ہی کہ کوئی باغی گروہ اس حکم کی پیروی پر راضی ہو جائے اس کے خلاف طاقت کا استعمال بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہی قتال کا مقصود تھا کہ مطلب وہ اپنی زیادتی چھوڑ دے. اور اس پر پھر مزید بد دست درازی کرے، کوئی آگے سے اور کچھ کرے تو پھر وہ خود ظلم کرنے والا ہے. اب رہی یہ بات کہ کتاب اللہ اور سنت کی روح سے نزا یعنی حق اور باطل کا پیمانہ اور زیادتی کیا ہے، تو لامحالہ اس کو طے کرنے ان لوگوں کا کام ہے جو امت میں علم اور بصیرت کے لحاظ سے اور اس کی تحقیق کرنے کے اہل ہوں. یعنی ہر آدمی نہیں کھڑا ہو کے یہ کوئی فیصلہ کر دے گا، بلکہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں. دو حاشیے اور رہتے ہیں، میرا خیال اس کو ہم ختم ہی کر لیتے ہیں. اگر پھر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. تو محض صلح کرا دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرانے کا حکم ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ صلح کی قابل حیثیت نہیں رکھتی کہ جس کے حق میں باطل کے فرق کو نظر انداز کر کے محض لڑائی روکنے کی لڑائی یعنی کارروائی کی جائے، بلکہ عدل کروایا جائے. یعنی صلح صحیح وہی ہے جو انصاف پر مبنی ہو، اس سے فساد ٹلتا ہے، ورنہ حق والوں کو دبانے اور زیادتی کرنے والوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے. یعنی لڑائی ہوئی، کسی نے آپ نے آ کر قبضہ کر لیا، اس کے لوگ مار دیے اور آپ نے صلح کرا دیا، باپ نہیں لڑنا، یہ صلح نہیں ہے، بلکہ آپ کو انصاف کے ساتھ صلح کرنی ہے. جو بھی ریکوائرڈ اس ٹائم کے یعنی اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے وہ ساری چیزیں خالی کروانا یا ان کو سزا بھی دی جانا مقصد ہے. صحیح ہے. تو یعنی پھر بار بار یہ جو ہے وہ لڑائی اس طرح کی نہیں ہوگی. تو یہ لازمی ہے کہ انصاف کا تقاضا ہو تاکہ جو ہے وہ دوبارہ یہ نہ پیش آ سکے معاملہ. پھر اس سے آگے جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب یہ جو آیت ہے اس میں مسلمانوں کی باہمی جنگ کے شرعی قانون کی کچھ بنیاد ہے. ایک حدیث کے سوا جس میں آگے ذکر کریں گے اس قانون کی، مولانا نے لکھا ہے کہ اس قانون کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملتی، کیونکہ حضور کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان جنگ کبھی نہیں نوبت ہی نہیں آئی. آپ کے عمل اور قول سے اس کے احکام کی تفصیل معلوم ہوتی ہے. بعد میں اس قانون کی مستند تشریح جو ہے وہ اس وقت ہوئی جب حضرت علی کے دور میں خلافت میں خود مسلمانوں کے درمیان بکثرت لڑائیاں ہوئیں. تو اس وقت جو کہ بکثرت صحابہ موجود تھے، اس لیے ان کے عمل اور ان کے بیان کردہ احکام سے اسلامی قانون کا ایک پورا شعبہ ہے جو مفصل ضابطہ سے مرتب ہوا. یعنی ایک ڈیٹیل ایک پورا یوں کہہ لیں کہ چیپٹر ہے جو اس میں مسلمانوں نے کیا. تو خصوصیت کے ساتھ حضرت علی کا اسوہ جو ہے نا، یعنی حضرت علی کا عمل کیا تھا اس معاملے میں، تو وہ تمام جو فقہا ہیں انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے، یعنی اس کو زیادہ فالو کیا. تو مولانا نے کچھ ذیل میں ضابطے لکھے ہیں یہاں پر، تو اس سلائڈس میں تو میں نے نہیں لکھے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں.
تو مولانا نے لکھا ہے کہ پہلا جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی باہمی جنگ کی کئی صورتیں ہیں اور جن کے الگ الگ احکامات ہیں. تو وہ کیا صورتیں ہیں؟ وہ چار انہوں نے یہاں بیان کی ہیں. تو پہلی یہ ہے کہ لڑنے والے دونوں گروہ کسی مسلمان حکومت کی رعایا ہوں، یعنی ان کے ایریا میں رہتے ہیں، اور اس صورت میں درمیان میں صلح کرانا یا فیصلہ کرنا ان میں زیادتی کرنے والا کون ہے اور طاقت سے جو ہے وہ رجوع کروانا حکومت کا کام ہے. تو پہلا تو یہ کیس ہو گیا. سیکنڈ کیا ہوگا کہ لڑنے والے فریقین وہ دو بڑے طاقتور گروہ ہوں یا دو مسلمان حکومتیں ہوں. صحیح ہے، یعنی دو قبیلے بڑے ہو سکتے ہیں، دو حکومتیں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کی لڑائی کے دنیا کی خاطر ہو، یعنی ورلڈ میٹل چیزوں کے لیے لڑ رہے ہوں. تو اب اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس فتنے میں حصہ لینے سے قطعی اجتناب کریں اور فریقین کو خدا کا خوف دلا کر جنگ سے باز رہنے کی نصیحت کریں. اس میں آپ کوئی ایک پارٹی نہیں بنیں گے کہ آپ کسی کی طرف سے لڑنا شروع ہو جائیں، کیونکہ دونوں کی لڑائی دنیا کے لیے. اور یہ ہم دیکھتے رہے ہیں مسلمان حکومتیں لڑتی بھی نہیں ہیں آج کے دور میں. اب تیسرا جو ہے لڑنے والے وہ فریقین جن کے اوپر مطلب ذکر ہوا ہے، یعنی سیکنڈ پارٹی جو تھی نا، یعنی جس میں دونوں دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک حق پر ہو اور دوسرا زیادتی کر رہا ہو اور نصیحت سے اصلاح پر آمادہ نہ ہو رہا ہو، تو اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف برسر حق فریق کا ساتھ دیں. اچھا اب دیکھیں، لڑائی تو دنیا کے لیے تھی، لیکن ایک آدمی اپنے حق پر ہے. مثال کے طور پہ کسی اسلامی حکومت کا کوئی ایریا تھا، دوسری حکومت نے اس کو مسلمان حکومت کہنا چاہتے اور اس نے قبضہ کر لیا، یا کسی ایک بڑے گروہ کا یا قبیلے کا دوسرے قبیلے نے زیادتی کی. تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فائٹ تو یعنی ورلڈلی چیزوں کے لیے ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ دوسرا کا جو حق ہے وہ ہے، تو پھر آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے. اور پھر اس میں پھر مزید یہ کہ سیکنڈ ٹائم یہ کہ باغی یعنی حکومت کے خلاف خروج کرنے والے گروہ، اب اس کی بھی بہت سی اقسام ہیں. تو اب ان کا بھی مولانا نے جو ہے وہ ٹائپس لکھی ہیں، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا گروہ کیا ہوگا؟ وہ جو محض فساد کرنے کے لیے اٹھے اور اس سے اپنے یعنی خروج اس کا لازمی ہو جائے، یعنی کوئی شرعی تعویل نہ ہو، اس کے خلاف حکومت کی جنگ بالاتفاق جائز ہے، اس کے ساتھ دینا اہل ایمان پر واجب ہے، قطع نظر اس کے کہ حکومت عادل ہو یا نہ ہو. یعنی مسلمانوں کی حکومت بڑی اچھی عادل بھی نہ ہو، لیکن کوئی خروج کر رہا ہو، یعنی ایک ایسا جس کا کوئی لاجیکل ریزن نہ ہو، بس ایک فساد برپا کر رہا ہو، اس کے خلاف لڑنا جائز ہے. نمبر بے جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ حکومت جو تختہ الٹنے کے لیے خروج کریں، وہ جو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے خروج کریں، ان کے پاس کوئی شرعی تعویل نہ ہو، بلکہ ان کا ظاہر حال بتا رہا ہو کہ وہ ظالم اور فاسق ہیں. اس صورت میں حکومت عادل ہو تب تو ساتھ دینا بلا کلام واجب ہے، لیکن اگر وہ عادل نہ ہو تو بھی ان کا ساتھ دینا. یعنی ایک ایسی حکومت کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور اچھے نہیں چل رہے ہیں، لیکن بہرحال جو دوسرا گروہ ہے وہ بس ایک فتنے کی بنیاد پہ اس کو الٹنا چاہ رہا ہے، تو اس کے خلاف بھی آپ نے لڑنا واجب ہے. اور جیسی بھی حکومت چل رہی ہے اس کا نظام چلنے دینا، اس کو الٹنے نہیں دینا. پھر تیسرا ہے جو باغیوں کی ہم اقسام دیکھ رہے ہیں، وہ جو کسی شرعی تعویل کی بنا پر حکومت کے خلاف خروج کریں مگر ان کی تعویل باطل اور ان کا عقیدہ فاسد ہو، مثلا خوارج. تو اس صورت میں بھی مسلم حکومت خواہ عادل ہو یا نہ ہو، اس سے جنگ کرنے کا حق رکھتی ہے اور اس کا ساتھ دینا واجب ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ایسے بہت سارے فتنے ہیں پاکستان میں بھی کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے جو ہے وہ پورا مسلمان اکثریت کو جو ہے وہ واجب القتل قرار دیا، اور انہوں نے جنگ، تو ان کے خلاف بھی جنگ کرنا واجب ہے، چاہے وہ دین کے نام پہ ہی لڑ رہے ہوں. تو وہ بھی ایک خروج کے اس میں آتا ہے. پھر نمبر 4 ہے کہ وہ ایسے باغی جو کہ ایک عادل حکومت کے خلاف خروج کریں جبکہ اس کے سربراہ کی عمارت جائز طور پر قائم ہو چکی ہو، شرع تعویل نہ ہو، بہرحال ان کے جنگ کرنے حکومت بجانے پہ. یعنی ایک عادل حکومت ہے اور اس کے خلاف کوئی اٹھے تو ان کو بھی ان کے خلاف لڑنا ہے. صحیح ہے. تو یعنی حکومت عادل ہے، اب شرعی تعویل کوئی بھی ہو اس کے خلاف، لیکن وہ حکومت جائز ہے، وہ حکومت لڑے گی ان کے خلاف. پھر نیکسٹ ہے کہ وہ جو ایک ظالم حکومت کے خلاف خروج کریں، یعنی لڑنے کے لیے نکل آئیں، جس کی عمارت جبرن قائم کی گئی ہو اور جس کے عمرہ فاسق ہو، یعنی ساری اسٹیٹ جو ہے وہ فاسق ہے، اور خروج کرنے والے عدل اور حدود اللہ کی اقامت کے لیے اٹھیں اور ان کا ظاہر بتا رہا ہو کہ وہ صالح لوگ ہیں. اس صورت میں ان کو باغی یعنی زیادتی کرنے والا گروہ قرار دینے اور ان کے خلاف جنگ کرنے کو واجب کر دینے میں فقہا کے درمیان سخت اختلاف واقع ہوا ہے. جیسے مختصراً ہم یہاں بیان کر دیتے ہیں کہ جمہور فقہا اور اہل حدیث کی رائے ہے کہ جس امیر کی عمارت ایک دفعہ قائم ہو چکی ہو اور مملکت کا امن و نظام چل رہا ہو،
اور خواہ وہ عادل ہو یا ظالم ہو، اس کی عمارت خواہ کسی بھی طرح قائم ہوئی ہو، اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے۔ یہ کچھ اکثریت کا اور اہل حدیث کا بھی، اللہ یہ کہ وہ کفر سری کریں۔ اور امام سرخسی لکھتے ہیں کہ جب مسلمان ایک فرما روا پر مجتمع ہو اور اس کی بدولت ان کو امن حاصل ہو اور راستے محفوظ ہوں، ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کا کوئی دوسرا گروہ اس کے خلاف خروج کرے، خروج سے مراد یہ نہیں کہ وہ نکلے اور لڑا کے حکومت کو لٹنا چاہے، تو جو شخص جنگ کی طاقت رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ مسلمانوں کے فرما روا کے ساتھ مل کر خروج کرنے والوں کے خلاف جنگ کرے، یعنی چاہے وہ کیسی ظالم حکومت ہو، لیکن کیونکہ اس نے ایک سسٹم قائم کر رکھا ہے تو اس کے خلاف نہیں کوئی بھی خروج کر سکتا۔ شرح مسلم میں امام لودھی کہتے ہیں لودھی کہتے ہیں کہ خلاف خروج یا قتل حرام ہے، خواہ وہ فاسق اور ظالم ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں میں کوئی خروج کر ہی نہیں سکتا، ان کا کہنا۔ تو امام نووی کا اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس پر اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں۔ فقہ اسلام میں ایک بڑا گروہ ہے جس میں اکابر علم شامل ہیں، اور وہ خروج کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ اگر وہ صحیح ہیں تو جبکہ وہ امام عادل کے خلاف خروج کریں تب تو باغی ہیں، ظالم و فاسق کے خلاف صلح کے خروج کو وہ قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق بغاوت کا مصداق نہیں ٹھہراتے اور ان کے خلاف جنگ کو واجب قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک ظالم عمرہ کے خلاف قتال کے معاملے میں اہل علم کو معلوم ہے۔ ابو بکر جساس احکام القرآن میں صاف لکھتے ہیں کہ امام صاحب اس قتال کو نہ صرف جائز بلکہ سازگار حالات میں واجب سمجھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ بالکل اگر کوئی ظالم ہے اس کے کر سکتا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، وہ ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے۔ بنو امیہ کے خلاف زید بن علی کے خروج میں انہوں نے نہ صرف خود مالی مدد دی بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی، یہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں۔ منصور کے خلاف نفس زکیہ کے خروج میں وہ پوری سرگرمی کے ساتھ نفس زکیہ کی حمایت کرتے رہے اور اس جنگ کو انہوں نے کفار کے خلاف جہاد میں افضل قرار دیا۔ یہ سارے حوالے مولانا نے لکھ رکھے ہیں۔ پھر فقہ حنفیہ میں بھی متفق مسلک وہ نہیں جو امام سرخسی نے بیان کیا ہے۔ امام حمام ہدایہ اور دیگر شرح میں لکھتے ہیں کہ باغی فقہ کے عرف میں باغی وہ ہے جو امام کی حق کی اطاعت سے نکل جائے، اور حنابلہ میں جو حنابل ہیں ان کے نزدیک امام غیر عادل کے خلاف خروج کو جائز ٹھہراتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کو ہم ڈیٹیل کو ہم یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں، جو لوگ پڑھنا چاہیں اس کی مولانا نے بہت ڈیٹیل تفصیل لکھ رکھی ہے، اور مختصر یہ کہ اس پہ جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا یہ آخری پوائنٹ جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو قواعد جنگ ہیں، یعنی جو اسیر ہے اور جو مطلب آپ کے پاس مال غنیمت آتا ہے، تو باغیوں کے ہاتھ سے جو نقصان ہوا ہے جنگ ختم ہونے کے بعد، اس کا قصاص اور ضمان ان پر عائد نہ ہوگا، نہ کسی مقتول کا بدلہ لیا جائے گا اور نہ کسی قاتل کا تاوان دیا جائے گا۔ اور آخر میں جو ہے وہ جن علاقوں پر باغی کا قبضہ ہو وہاں انہوں نے اپنا نظم و نسق قائم کیا ہو تو اس کو پھر کچھ اور اس کی چیزیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کو ہم اگلے اس میں تھوڑا سا میں مزید اس کو کور کر لوں گا، اگلے رکوع شروع کرنے سے پہلے اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اور اچھا یہ ایک آیت اور بھی رہتی ہے، اس آیت کو ہم کر لیتے ہیں، کور ختم کر لیتے ہیں۔ مومن تو دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، اور امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر ایک اسلامی اخوت بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان آپس میں جو ہے وہ عالمگیر طور پہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اخوت جو ہے وہ ان کے درمیان یعنی بھائی چارہ ان کی پہچان ہے، اور بکثرت ارشادات ہیں کہ جن میں پوری امت کو ایک روح کے طور پہ یعنی بیان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی گئی ہے، کہ نماز قائم کروں، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں، تیسرا یہ کہ مسلمان کا خیر خواہ رہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود میں روایت ہے کہ مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے، ان سے جنگ کرنا کفر ہے۔ مزید اس طرح کی احادیث بہت زیادہ ہیں جس میں فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان اور مال کی عزت حرام ہے، عزت کرنی اور اس مال جان کے اوپر حملہ کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو خدری سے روایت ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کے ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا، اور ایک آدمی کے لیے یہ
یہی شر بہت ہے کہ وہ مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، یعنی اس کو ذلیل کرے، اس کو اس کا مذاق بنائے۔ حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ گروہ ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے جسم میں سر جو ہے وہ ہر جسم کے درد کے حصے کو محسوس کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ مومنوں کی مثال آپس میں محبت، وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے والے کی سی ہے، جس میں جسم کی ہوتی ہے کہ کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بخار میں اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے دیوار کی اینٹوں کی طرح سے ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو تقویت دیتے۔ تو یہ ہم نے تقریباً پورا رکوع کور کر لیا ہے، اور آج کے رکوع کے حوالے سے کوئی بات یا سوال یا کوئی چیز آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی سوال یا کوئی چیز اگر ذہن میں ہو آپ کو، آن لائن جو لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ سمجھیں کہ ایک آدمی مسلمان ہے تو اس پہ تو یہ لاگو ہوتا ہے، لیکن آج کا مسئلہ کیا ہے کہ امت کے اندر بہت بے عملی ہے، علم کی کمی ہے۔ تو اگر آپ حکمت کے ساتھ اس کو یہ بات سمجھائیں کہ جی آپ اگر ایمان رکھتے ہیں تو آپ یہ کوشچن کریں گے تو آپ اپنے دین اور اس سب میں جو ہے وہ کس جگہ جا سکتے ہیں، تو یہ حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو مور اینڈ لیس ایتھیسٹ ٹائپ کے ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی وہ زبان سے تو شاید نہیں بولتے کہ ہم ایتھیسٹ ہیں، لیکن عمل سے وہ ہو رہے ہیں، یعنی ان کا حدیث پہ، قرآن پہ شک بالکل واضح ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ حدیث اور قرآن پہ صحیح طرح سے کانفیڈنٹ نہیں ہے، تو ان لوگوں سے حکمت سے بات کی جائے گی۔ آپ اپنی ذات میں تو آپ کانفیڈنٹ رہیں گے نا، آپ تو کسی بھی چیز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے احتیاط کریں۔ اگر وہ فرق کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ ایک پولائٹ وے میں سمجھائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ سمجھنے کے لیے کوشچن کریں، لیکن آپ کا بات کرنے کا طریقہ تحقیر کا یا اس کا ہو تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ بالکل شرعی طور پہ کلیئر ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی بندہ ایگریسولی اس طرح جا رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تحقیر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس بارے میں قرآن کی آیات ہے کہ جہاں پر قرآن کی آیات کا مذاق اڑانا جائے وہاں سے اٹھ جاؤ۔ تو اف دے جسٹ وانٹ ٹو موک اور مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں، ان سے آپ نو مور کنورسیشن۔ لیکن اگر کوئی عمل سمجھنے کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کو آپ پولائٹ سمجھائیں گے کہ دیکھیں سمجھنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا جو آپ ایگریسو طریقے سے کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہے۔ کوئی اور بات تو نہیں کسی نے کرنی؟ آن لائن لوگوں میں سے میری آواز آ رہی ہو تو کوئی سوال کرنا چاہیں؟ تو ٹھیک ہے، پھر میرا خیال ہے کہ ہم اس کو یہاں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے تو اس کو ہم جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم اس کا نیکسٹ ویک روکو کریں گے، اس کو بھی میں کوشش کروں گا کہ جو احکام ہے ان کو دوبارہ سے تھوڑا سا کر لوں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔